बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अपने शोहर की बात सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा जो हमेशा की तरह मोबाइल पर ही मसरूफ़ था और ना जाने वो सारा दिन मोबाइल पर क्या करता रहता था। या तो वो मोबाइल पर ही रहता था या फिर वो घर से बाहर ही रहता था। मेरा बहुत कम ही इससे सामना होता, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं इस इंसान से मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि मजबूरी के तहत ज़िंदगी गुजार रही थी। इसी वजह से मैं शुक्र अदा करती थी कि मुझे इसकी शक्ल ज़्यादा देखनी नहीं पड़ती। मुझे शुरू से ही सफ़ेद रंग के लोग पसंद थे और इसके साथ मुझे लंबे कद भी पसंद थे, लेकिन मेरे शौहर का कद भी छोटा था और ये था भी काला, जिसकी वजह से इसे देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता। तुम अपने काम से काम रखो। मैंने इंतहा बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर पूरी इसरार मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे साथ मुझे रहते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना सका। ना जाने तुम कैसी औरत हो। मैंने इसे कहा, जाओ अपने चेहरे का इलाज करवाओ, फिर मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे इस काले रंग से तो मैं तुमसे मुतासर होने से रही। मैंने इंतहा बेरहमी का मुजाहरा। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, तुम्हें बहुत जल्द अपने किए पर पछतावा होगा। तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, देखो तो बात कौन कर रहा है? मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से रह रही हूँ। अगर मुझे अपनी माँ का ख्याल ना होता तो मैं कब की तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। तुम भी शुक्र अदा करो कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ और मैंने ज़माने के सामने तुम्हें रुस्वा नहीं किया। वो तो मुझे अंदाज़ा है कि तुम मेरा कितना लिहाज करती हो। जहाँ पर भी तुम बात करना शुरू करती हो तुम्हारी बात मेरी बुराई से शुरू होती है। तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं है मेरा। अब वो जज्बाती हो रहा था। इससे जज्बाती होता देखकर मुझे कोफ्त होने लगी। मैंने इससे कहा, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं, फ़िलहाल मैं बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर इसने मुझसे पूछा, किससे मिलने? अपने शोहर की बात सुनकर मैं गड़बड़ा गई और इससे बुरा भला कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझ पर इस तरह से शक करोगे। वो कहने लगा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बोला। अब मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होने लगी थी। वहाँ पर खड़ा रहना मेरे लिए दुश्वार हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकल गई। अब मेरा रुख शॉपिंग की तरफ था। कुछ अर्से पहले ही मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरती से लोगों को बहुत जल्द अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। वो आदमी बहुत ही अमीर लग रहा था। इसने मुझे अपने साथ खाने की पेशकश की, जिसे मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। जब इसने मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो मैं इसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगी। मेरी बात सुनकर मुझे कहने लगा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे तुम्हारे दिल ही अफसोस हो रहा है। इसकी बात सुनकर मैंने भी दुख से अपनी गर्दन झुका दी। तुम फिर इसके साथ क्यों रह रही हो? इसने मुझसे सवाल किया। इसकी बात सुनकर मैंने इसे वही पुराना घिसा पिटा जवाब दिया कि मैं अपनी माँ की वजह से यहाँ पर रह रही हूँ, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। हकीकत ये थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के पैसे की वजह से इसके साथ रह रही थी। मेरे शौहर के पास अच्छी खासी दौलत थी। जब भी मैं इससे पैसे मांगती वो खुशी खुशी अपनी जेब से पैसे निकाल कर मुझे दे देता और मुझसे पूछता भी नहीं कि ये पैसा मैं कहाँ पर खर्च करती हूँ या किसे देती हूँ। इसकी यही आदत मुझे बहुत पसंद थी और यही वजह थी कि अब तक इसके साथ गुजारा कर रही थी। और जहाँ तक इसे पसंद करने का सवाल था तो मेरे दिल में आज तक इसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। यहाँ तक कि मैं इसे अपने करीब भी नहीं भटकने देती थी, क्योंकि इसे देखकर ही मुझे घृणा आने लगती। अम्मी मुझे समझाया करती और कहती, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। जबकि अम्मी की बात सुनकर मैं गरूर से कहती, मुझे तो कोई कमी नहीं मेरे में, मैं तो मुकम्मल हूँ। इसी वजह से मुझे मुकम्मल शख्स मिलना चाहिए था। मेरी बात सुनकर अम्मी को गुस्सा आ गया। अम्मी कहने लगी, मैं तुमसे किसने कहा है तुम मुकम्मल हो? तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम्हारा दिल काला है। जिस इंसान का दिल काला हो, इसका ज़ाहिर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अम्मी की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मी मुझे कभी इस तरह से बात कह सकती हैं। उन्होंने मेरा ज़रा भी लिहाज नहीं किया और मेरे मुंह पर मुझे इतना सब कुछ कह गई थी। अम्मी को जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। उनसे माजरत करने लगी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनकी कही हुई कोई भी बात सुनूं। इसी वजह से वहाँ से नाराज़ होकर दोबारा से अपने घर वापस चली आई। यहाँ पर मेरा शौहर अपने से आमना सामना हुआ तो इस दिन दोबारा से मैंने इसे बुरा भला कहा। इसका बहुत दिल दुखाती थी। मेरी बातें सुनकर अक्सर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता। कभी कभार इसकी आंखों में आंसू चमकने लगते, लेकिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कितनी जालिम हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं।
وہ اکثر ہی مجھے یہ بات کہا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر شرمندہ ہونے کے بجائے میں خوش ہو جاتی اور خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگتی۔ میں بھول گئی تھی تکبر سے تو قرآن پاک میں بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تکبر کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ انسان میرے قابل نہیں۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سہیلیاں ہی تھیں، جنہوں نے پہلے بھی میری زندگی پر بات کی تھی، اور پھر جب میری شادی ہوئی اس دن انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا، کیونکہ شادی سے پہلے جب میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا تب میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح سے راضی کر ہی لیا تھا، لیکن جب اپنی سہیلیوں کی باتیں سنی تو یہ سننا کہ میں تو اپنے شوہر کے نسبت بہت زیادہ پیاری ہوں، مجھے تو کوئی شہزادہ ملنا چاہیے تھا، یہ تمام باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کو اس کی اوقات میں رکھوں گی۔ یہ بات بھول گئی کہ اس کا ایک درجہ ہے، اس کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف اپنی سہیلیوں کی باتیں چل رہی تھیں کہ تم نے اپنے شوہر کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہے، اور یوں میں نے اپنی زندگی کی بربادی کا پہلا قدم بڑھا دیا۔ میری ایک دوست جو ہمیشہ مجھے ہدایت کرتی رہتی، جب بھی میں کوئی کام کرتی تو کام کرنے سے پہلے اپنے دوست سے پوچھ لیتی تھی، وہ ہمیشہ ہی مجھے اچھا مشورہ دیتی۔ ان دنوں کچھ زیادہ ہی میرے شوہر کے خلاف بول رہی تھی، حالانکہ اس کی اپنی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کا اپنا شوہر بھی اتنا پیارا نہیں تھا، مگر اس سے میرے لیے بہت افسوس تھا کیونکہ میں بہت ہی پیاری لڑکی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ ابھی بھی شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی کہ اچانک مجھے گھر سے کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں امی کے گھر چلی گئی۔ پچھلی بار میں امی سے ناراض ہو کر آئی تھی، اسی وجہ سے امی شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ امی کو شرمندہ دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں کس طرح کی بیٹی ہوں جو اپنی ماں کو شرمندہ کر رہی ہوں۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور ان سے معذرت کرنے لگی۔ اس دوران امی نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اپنے شوہر کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ ضروری کام سے گھر سے باہر ہے، رات کے وقت بھی وہ گھر نہیں واپس آئے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی امی کے گھر میں ہی رہوں گی۔ اس نے بھی مجھے اجازت دے دی۔ تمہارا شوہر تمہیں وقت دیتا ہے؟ امی نے مجھ سے سوال کیا۔ امی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، اس کی کیا اتنی حیثیت ہے کہ وہ مجھے وقت دے؟ بہت بری بات ہے، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تمہارا مجازی خدا ہے۔ خدا کے لیے امی بس کر جائیے، میں یہ تمام باتیں سن کر چڑ چکی ہوں، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں برداشت کروں۔ میں نے امی کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے جو سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب دو کہ کیا وہ تمہیں وقت دیتا ہے؟ امی کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ان دنوں وہ مجھ پر خاص توجہ نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ سارا دن موبائل پر ہی مصروف رہتا تھا یا پھر گھر سے باہر ہی گھومتا پھرتا۔ میں نے امی کو کہا کہ وہ ان دنوں زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں۔ امی کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے مجھے کہا وہ مصروف نہیں ہوا بلکہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کہ اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ لڑکی کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنے شوہر کی طرف توجہ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ۔ میں نے امی کو کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میری زندگی سے جاتا ہے یا میری زندگی میں رہتا ہے، اس کی موجودگی سے یا غیر موجودگی سے میری زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں آنے والی، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی، میں بھی کوئی گورا چٹا مرد ڈھونڈ لوں گی۔ امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے؟ بے وقوف عورت، تمہیں کس نے کہا کہ ابھی بھی تمہیں ایک اچھا انسان ملے گا؟ جب تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا تو تمہارے کردار پر طلاق کا داغ لگ جائے گا، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کوئی بھی حیثیت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ طلاق یافتہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی زندگی سب سے مشکل ہوتی ہے، گھر میں بھی ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ زمانے کی باتیں الگ سے پریشان کرتی ہیں۔ ہزاروں میں سے چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، جس سے دوسری بار اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے اور اس طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے، مگر میں اپنے خیالات کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اور خود سے نظریں چرا رہی تھی کہ مجھے اس انسان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ مگر اب امی کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے شوہر پر نظر رکھنی چاہیے اور اسے اس طرح سے مکمل آزادی نہیں دینی چاہیے۔
ایک اور بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب سے وہ مجھ سے دور ہوا تھا تب سے میرے دل میں اس کے لیے طلب پیدا ہو گئی تھی۔ اب میں چاہتی تھی وہ مجھ سے بات کرے، میرے آگے پیچھے گھومے، لیکن اب اس نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے ہر وقت محبت مانگتا رہتا تھا، لیکن اب اس نے مانگنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں میں بلا شبہ نظر انداز کر رہی تھی، مگر اندر سے باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ جب بھی تنہائی میں بیٹھتی تو مجھے یہی خیال آتا کہ اگر میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تو میری زندگی کا کیا مقصد باقی رہے گا۔ کل جب میں نے آئینہ دیکھا تو اپنا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اب میں پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تھی اور نہ ہی میرے چہرے پر پہلے کی طرح رونق رہی تھی، جس کی وجہ سے میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے امی کو کہا فکر نہ کریں، میں اس کو دوبارہ سے کال کرتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ کدھر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میری بات سن کر امی نے مجھے کہا ہاں جلدی کرو، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور مل جائے۔ خدا کے لیے امی کوئی تو اچھی بات منہ سے نکالو۔ میں بے ساختہ بول اٹھی، جبکہ میری بات سن کر امی مسکرانے لگی اور کہنے لگی لگتا ہے اب اس کی بیٹی کو عقل آ گئی ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر چلی گئی۔ اسی وقت میری بہن کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے شوہر کی کالی رنگت کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا تمہیں تو پتہ ہے مجھے شروع سے ہی سفید رنگ کے لوگ کتنے زیادہ پسند ہیں، مگر اس انسان نے میری تمام خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا مجھے جلدی سے بتاؤ۔ اس نے کہا کیونکہ میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہارے شوہر کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور وہ موبائل پر بھی کوئی کاروبار کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کام کروا لے گا۔ میں نے کہا پہیلیاں بجھوانا بند کر دو اور مجھے بتاؤ آخر وہ کام کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو سفید ہونے والی ٹیکے کیوں نہیں لگوا لیتی۔ میرا دل کیا اپنی بہن کا منہ توڑ دوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا ٹوٹکا ڈھونڈ لیا ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، لیکن اس نے وہی گھسی پٹی بات کہی تھی۔ خیر اس کے منہ سے مجھے یہ بات بری نہیں لگی۔ میرا دھیان بھی اس طرف چلا گیا اور سوچنے لگی کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اس سے نہ صرف وہ سفید ہو جائے گا بلکہ میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا چلو اس بارے میں رات کے وقت بات کریں گے، ابھی مجھے اپنے شوہر کو کال کرنے دو۔ جب میں نے اس کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسے کال ملاتی رہی مگر اس کا نمبر آن نہیں ہوتا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں دوبارہ سے اس انسان کے خلاف ہو جاتی۔ ابھی بھی بڑی مشکل سے امی نے دوبارہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی، لیکن اپنی حرکات سے وہ اس جگہ کو دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے وقت میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میری بہن کہنے لگی آپی مجھے پارٹی کے لیے نئے کپڑے لینے ہیں، امی مجھے کپڑے نہیں لے کر دے رہی۔ میری بہن کی بات سن کر امی نے کہنے لگی میرے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں، ابھی تمہاری فیس بھی دینی ہے۔ بہن کا منہ بنا ہوا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میرے پاس اچھے خاصے پیسے تھے۔ میں نے اسے کہا اپنی بڑی بہن کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کپڑے لے کر دیتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ اپنے شوہر کی گاڑی میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا مگر گاڑی نے اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی چند دن پہلے ہی اس نے یہ گاڑی ٹھیک کروائی تھی، مگر اب اس کی یہ گاڑی دوبارہ خراب ہو گئی۔ مجھے اس کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ نہ جانے کتنی مشکل سے کماتا تھا اور اس کی ساری کمائی اسی طرح کے خرچ میں نکل جاتی تھی۔ میں نے آج تک اسے کبھی بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت عام سا لباس پہنتا تھا اور اسی لباس میں اکثر اس سے کہتی تھی کہ تم اپنے لیے اچھے کپڑے کیوں نہیں خریدتے، تو میری بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا مجھے کپڑے لینے کا شوق نہیں، میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ تم خوش رہو اور تمہیں خوش رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے الجھن ہوتی تھی مگر آج اس کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میرے دل میں اس کے لیے اچانک ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب میں بس اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی کیونکہ اب میں اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر چکی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر کام اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔
کافی دیر کوشش کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی دن اپنی بہن کو شاپنگ کروانے کے بعد خود گھر جا لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس دن کے بعد میں کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اپنی بہن کو لے کر میں گھر کے اندر ہی لوٹ آئی۔ ابھی میں نے اسے کمرے میں چھوڑا ہی تھا کہ اس نمبر پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو اپنے شوہر کا نمبر تھا۔ کال اٹھائی تو اس نے انتہائی بے دردی سے مجھ سے پوچھا کیوں کال کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، مگر میں نے اپنی حیرانی اس پر ظاہر نہیں کی۔ میں نے اسے کہا تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہی کال کی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ آ گیا؟ اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھ رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا پلیز تم اس طرح کی باتیں مت کرو، مجھے واقعی تمہاری فکر ہو رہی ہے، بس اسی وجہ سے تمہیں کال کر لی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا میں مصروف ہوں، دوبارہ مجھے کال نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، کل جا کر آمنے سامنے سے بات کروں گی، تمام غلط فہمیاں دور کر دوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا تختہ پلٹ رہا ہے۔ قسمت مجھے کافی عرصے سے موقع دے رہی تھی، مگر وہ موقع گنوا رہی تھی۔ اب نہ تو میرے پاس کوئی موقع رہا تھا اور نہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ میں تو اس کے پیار کی زبان کی عادی تھی، اس کا یہ غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن باہر آئی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ کہنے لگی نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے تم اس کے دل سے اتر گئی ہو، یا پھر انہوں نے اپنے لیے کچھ اور تلاش کر لیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے تمہارا شوہر کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا عرصہ وہ تمہاری منتیں کرتا رہا، اتنا عرصہ وہ تمہیں پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تم ہر بات اسے نخرے دکھاتی اور ہر بار ہی اسے برا بھلا کہتی۔ ہر انسان کی برداشت کی حد ہوتی ہے، مرد کی برداشت تو ویسے بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تمہیں اتنا عرصہ برداشت کیے رکھا۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرا دل بھی دکھتا جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا کر سکتا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی میں گھر گئی اور اپنے شوہر سے ملی۔ وہ گھر پر تھا۔ میں نے فوراً اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ وہ کہنے لگا میں نے تو تم سے کہا تھا تمہیں بہت جلدی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گی تب تم مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور وہ ہنس پڑا اور مجھ سے کہا ارے پاگل، میں تو تمہیں یہ سب کر کے یہی بتانا چاہتا تھا کہ مجھے سے شوہر کی قدر کرو، ورنہ میرا کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں تو اب بھی تم سے ہی پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے۔